साकिन चौथियारी वो आएं और अपने मवाइज़ हसनात से सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। ये नेड़ी ली ये अबे भी लगे सोरा थोड़ा डिस्टर्ब करा बस ठीक है। ये लगाओ नहीं ना कटोने की जरूरत है करो रखो रही और बेसन को जरूरी रखी। अच्छा ठीक है थोड़ा बहुत आगे अच्छा और ठीक कई रेडी हैं कसा ओ हैं आवाज आ पहले लो वायर नहीं चालू पहले मशीनरी रखो पीछे पीछे डंडा थोड़ा को करो अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया क़ालू इन्ना नस्तहयी मिनल्लाह या नबियल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह क़ाल लैसा ज़ालिक वलाकिन मन इस्तहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया फलयहफ़ज़िर रअस वमा वआ वलयहफ़ज़िल बतन वमा हवा वलयज़कुरिल मौत वल बिला वमन अरादल आखिरत तरक ज़ीनतद दुनिया फमन फ़अल ज़ालिक फ़क़द इस्तहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जनाब सदर लईक फ़ख्र काबिल कदर जमियत उलमाए बाड़मेर के नायब सदर जैसे उलमा के अजीम लीडर जरियो निडर कायद थर हजरत मौलाना हबीबुल्लाह साहब कासमी और स्टेज की रौनक सीना है जिनका इल्म नबूवत से ज़रक़ बक लक़दक हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब और शेखुल हदीस व तफसीर रोशन ज़मीर आलिम कबीर हजरत मौलाना अब्दुल करीम अन-नदवी। अल्लाह ताला इन सब की बरकतों सआदतों इनायतों को कायम और दायम रखे और काबिल इज़्ज़त एहतराम उलमाए किराम मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों और अजीज़ भाइयों दोस्तों तकरीबन 1450 साल पहले हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, लेकिन माहौल की ताज़गी बताती है कि कल ही कोई गुज़र के गया है। मौलाना नात में पढ़ रहे थे कि सहाबा जान जाते थे क्योंकि गलियों की महक बता देती थी कि अभी यहाँ से कोई गुज़रा है। आज भी गुलजार के साए में वही हश्र बपा है कि फूलों से अभी तक तेरी खुशबू नहीं जाती। आए हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब शान से दुनिया में तशरीफ़ लाए। मैंने आयत और जो हदीस पढ़ी है उसकी तरफ आऊँगा, लेकिन हुक्म है कुछ बात जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा ज़िक्र हो जाए। अजीब शान से दुनिया में तशरीफ़ लाए। जिस वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए तो दाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की वालिदा हज़रत शिफा फरमाती हैं
کہ جس وقت ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے تو جیسے بچے کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی اس شان سے دنیا میں تشریف لائے کہ ناڑا پہلے سے کٹا ہوا تھا۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس سے نہلانا پڑتا ہے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صاف اور شفاف دنیا میں تشریف لائے کہ حضرت شفا فرماتی ہیں کہ نہلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے ختنہ، یہ بھی اس کی بھی نوبت دنیا میں نہیں آئی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تو یہ عجیب شان سے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت شفا فرماتی ہیں کہ جب میں نے اٹھا کے ولادت کے وقت میں آمینہ کے پہلو میں سلایا تو نوجوان مرد کی طرح اٹھے اور سجدے میں چلے گئے، اور جوان مرد کی طرح سجدہ کیا، اور لمبا سجدہ کرنے کے بعد اپنا سر اٹھایا اور انگلی آسمان کی طرف یوں اٹھائی۔ ابھی چند سیکنڈ پہلے دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یہ انگلی اٹھا کر پیغام تھا کہ اب آ گیا ایک کو منانے والا، در در پہ جھکنے والے سر اب صرف ایک در کے آگے جھکیں گے۔ اس کا پیغام دینے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں جیسے ہی میرے لال نے انگلی یوں اٹھائی، میں مکے میں تھی، مجھے ایران کی حویلیاں نظر آ گئی، اور ملک یمن کے بنگلے نظر آ گئے، شام کی کوٹھیاں نظر آ گئی۔ یعنی اللہ نے انگلی جب اٹھائی اللہ کے محبوب نے تو ایسا نور پھیلا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے، چھٹا دیے، اور ولادت کے وقت میں ایک بادل آیا، کمرے کے اندر بادل آیا۔ کھلی فضا میں دیکھتے ہیں، روم کے اندر آپ نے بادل نہیں دیکھا ہوگا۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ایک جو ہے بدلی آئی جس میں ستارے لگے ہوئے تھے، اور یعنی ستاروں نے حاضری دی ہے اس وقت۔ ہاں میرے نبی کے در میں چاند نے بھی حاضری دی ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میرے بھتیجے جب آپ چھوٹے بچے تھے نا تب ہی میں سمجھ گیا تھا آپ بڑی ہستی بنیں گے۔ چچا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں بڑی ہستی بنوں گا؟ کہ فرمایا کہ میری نگاہ ایک پڑی چاند پر، میں نے دیکھا چاند کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے۔ میں حیران پریشان سرگرداں، یہ چاند کو کیا ہو گیا؟ چاند آج کیوں دوڑ رہا ہے؟ یکایک میری نگاہ پڑی آمینہ کے آنگن میں سوئے ہوئے بچے پر، اور وہ آپ تھے۔ آپ کھیلتے ہوئے ہاتھ کو یوں کرتے، چاند لپک کے ادھر آ جاتا۔ آپ کھیلتے ہوئے ہاتھ کو یوں کرتے، چاند لپک کے ادھر آ جاتا۔ حضرت عباس نے فرمایا ہاں بھتیجے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں چچا جان، چاند مجھے لوریاں دیتا تھا، رونے نہیں دیتا تھا، چاند لوریاں دیتا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ دودھ پلانے کے زمانے میں میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولے میں سلا کر اپنے کام کاج میں لگ جاتی تھی، اور جھولا اپنے آپ جھولتا رہتا تھا، جھولا اپنے آپ جھولتا رہتا تھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جھولا اپنے آپ نہیں جھولتا تھا، خدا کے فرشتے آ کر جھولا جھولتے تھے۔ تو چاند نے حاضری دی ہے اور ستاروں نے بھی حاضری دی ہے، یہ حاضری دی ہے۔ بلکہ بعض شاعروں کا کہنا ہے کہ چاند سے تشبیہ نہ دو، کیونکہ چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہی پرچھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہی پرچھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ جب چاند کی 14 تاریخ ہوتی اور چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا تھا، اور میرے آقا سرخ کرنوں کے ساتھ میں سرخ دھاری دار چادر اوڑے مسجد نبوی کے آنگن میں تشریف فرما ہوتے، جلوہ افروز ہوتے، میں کہتا آؤ لوگوں تجزیہ کریں، آج دیکھیں تو صحیح چاند زیادہ چمکتا ہے یا میرے آقا کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے؟ تو حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ جب میری نگاہ میرے آقا کے چہرے پہ پڑتی تو کان الشمس تجری فی وجہی،
ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے دمکتے میرے آقا کے چہرے میں مجھے نظر آتے تھے، اور میرے آقا کا چہرہ دیکھنے کے بعد جب میری نگاہ چاند پہ پڑتی تھی تو چاند مجھے پھیکا پھیکا نظر آتا تھا۔ تو خیر یہ حکم تھا ولی صاحب کے، میں نے بات شروع کر دی۔ میں نے جو حدیث پڑھی آپ کے سامنے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جانثاروں میں وفاداروں میں تابعداروں میں فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے شرماؤ جیسا کہ اس سے شرمانے کا حق ہے۔ اللہ سے شرماؤ۔ یہ شرم و حیا جو ہے یہ ایمان میں، اسلام میں بڑی اہم ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم یہ ایمان کا خاص شعبہ ہے۔ نبی نے فرمایا یوں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، لیکن ایک شاخ جو اہم ہے وہ شرم و حیا بھی ہے۔ عربی کا مقولہ ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب تیرے اندر شرم ہی نہ رہے تو جو چاہے کر۔ جب تو نے شرم ہی چھوڑ دی پھر تجھے کیا تانا دے گا کون، کیا تجھے کچھ کہے گا؟ جب تو نے شرم چھوڑ دی، فَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء کا قول ہے اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، کہ جب تو نے شرم چھوڑ دی تو پھر جو چاہے وہ کر۔ تو یہ شرم جو ہے یہ اہم اس لیے ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور نیکیوں کے لیے ابھارتی ہے۔ لوگوں سے شرم بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے شرماؤ جیسا کہ اللہ سے شرمانے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، قالوا انا نستحی من اللہ یا نبی اللہ والحمد للہ، اللہ کے رسول اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو اللہ سے شرماتے ہیں، ہم تو شرماتے ہیں۔ بے شک صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت تھی جو اللہ سے صحیح معنی میں شرمانے والی جماعت تھی، لیکن چونکہ پیغام قیامت تک آنے والی انسانیت کو دینا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کی بات کاٹ دی، فرمایا قال لیس ذالک، تم میری بات سمجھے ہی نہیں، تم میری بات نہیں سمجھے۔ یہ شرمانا کیا ہے یہ تم نہیں سمجھے۔ شرمانا یہ ہے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، کہ اپنے سر کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ۔ یہ سر اللہ نے انسان تیرا سیدھا بنایا ہے، یہ در در پہ جھکنے کے لیے نہیں بنایا ہے، یہ مزار پہ ماتھا ٹیکنے کے لیے نہیں بنایا ہے، یہ اللہ نے تاملور والے بابا کے در پہ جھکنے کے لیے نہیں بنایا ہے، یہ قاسم فقیر کے در پہ جبین ٹیکنے کے لیے اللہ نے سر تیرا اونچا نہیں رکھا۔ دیکھتا نہیں ہے سارے جانوروں کا سر جھکا ہوا ہے، یہ انسان تیرا سر ہم نے اونچا بنایا، سیدھا بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھکے گا تو اوپر والے کے آگے جھکے گا، باقی یہ سر در در پہ نہیں جھکے گا۔ اپنے سر کو، اپنی جبین کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ، اور اپنی کھوپڑی کو، اپنی عقل کو جو ہے استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ۔ اس میں تکبر نہ آئے، اس میں بڑائی نہ آئے۔ کس بات کا تکبر؟ ہمارے پاس ہر چیز عارضی ہے، حسن ہے تو عارضی ہے، دولت ہے تو عارضی ہے، جوانی ہے تو عارضی ہے، زندگی ہے تو عارضی ہے، گھر ہے تو عارضی ہے، پلاٹ ہے تو عارضی ہے، کھیت ہے تو عارضی ہے، بینک بیلنس ہے تو عارضی ہے، یہ برادری ہے تو عارضی ہے، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، یہ سارا جو ہے ٹوٹ جانا ہے۔ تو کس بات کا تکبر؟ اپنے سر کو، اپنی عقل کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ، اور سر کے متعلق جو اعضاء ہیں ان کو استعمال کرتے وقت بھی اللہ سے شرماؤ، اللہ سے شرماؤ۔ یہ ہے اصل شرمانا، اپنے سر کو استعمال کرتے وقت اللہ سے شرماؤ۔ ڈسٹرب کر دیا اس نے۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، اس سے پہلے جو ہے عجیب برکتیں شروع ہو چکی تھی۔ میں واپس اس طرف آتا ہوں کہ دنیا میں آنے سے پہلے جو ہے برکتیں شروع ہو چکی تھی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ چلتے ہوئے اگر میرا پاؤں کسی پتھر پہ آ جاتا تو وہ نرم ہو کے موم بن جاتا۔ فرماتی ہیں میں عجیب سپنے دیکھتی تھی، میں عجیب خواب دیکھتی تھی۔ بات صرف سپنوں کی نہیں ہے، فرماتی ہیں رستہ چلتے ہوئے جو بھی شجر حجر درخت پتھر آتا وہ جھک جھک کے مجھے سلام کرتا اور کہتا آمینہ مبارک ہو، تو کوئی عام ماں نہیں ہے بلکہ ہونے والے سارے نبیوں کے سردار کی امی ہے، تجھے مبارک ہو، تجھے اللہ کا سلام ہو۔